Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tamim bil khair. Dear students, hopefully you will be enjoying well. In the course of the BS Law, our today's subject is the Civil Law, the Civil Procedure Code of 1908, and our today's topic is the Res Judicata. Dear students, here my main contention and purpose is to give the understanding of the law, all the legal subjects which have been taught in the course of the BS Law under the prescribed syllabus of the University of Peshawar, and to give them the understanding in the simplest way, use of the informal words, and to describe the narration in very easy way. Here I just want to serve the students in informal way. In these lectures we will use the local language and our national language. Secondly, we will be away from the usage of the difficult language and the professional terminologies. So our today's topic is the Res Judicata. Let's start our today's topic. As introduction says, a matter that has been adjudicated by the competent court of jurisdiction and therefore may not be pursued further by the same parties. Res Judicata का अपना एक फॉर्मल वे होता है, इसके कुछ अपने प्रोटोकॉल्स होते हैं, जिसमें सब्सटेंटिवली ये है कि जो एक फैसला किसी बाइख्तियार अदालत ने कर दिया, उसको वही फरीक़ैन दोबारा किसी बाइख्तियार अदालत में नहीं सुनवा सकते. क्लेम प्रिक्लूजन, रेस जुडिकाटा और रेस जुडिकाटा, जिसको कि कैपिटल में भी लिखा जाता है, कैप्स में भी लिखा जाता है और स्मॉल लेटर्स से भी लिखा जाता है, ऑल्सो नोन एज क्लेम प्रिक्लूजन, is the Latin term for a matter already decided or judged. जैसे मैंने कहा कि ये जो मेरे लेक्चर्स की सीरीज़ है, इसमें मेरी भरपूर कोशिश ये होगी कि फॉर्मेलिटीज़ को बाईपास किया जाए, डिफ़िकल्ट वर्ड्स के जितने भी अवेलेबल मीनिंग्स हैं उनको इस्तेमाल में लाया जाए और स्टूडेंट्स को बिल्कुल ग्रास रूट लेवल पर समझाया जाए, क्योंकि मार्केट में बहुत सारे इन टॉपिक्स के ऊपर लेक्चर्स अवेलेबल हैं, लेकिन जो हमारे स्टूडेंट्स बीएस लॉ में एफएससी करके आते हैं उनका इतना हाई कैलिबर नहीं होता कि वो उन प्रोफेशनल टर्मिनोलॉजीज़ को आसानी से अंडरस्टैंड कर सकें. तो यहाँ मेरी भरपूर कोशिश ये होगी कि जिस कदर पॉसिबल हो आसान तरीन तरीक़े से और आसान तरीन अल्फाज का इस्तेमाल करते हुए स्टूडेंट्स को एजुकेट करूं, स्टूडेंट को नॉलेज प्रोवाइड करूं. तो रेस जुडिकाटा कैपिटल में भी लिखा जा सकता है और रेस जुडिकाटा स्मॉल वर्ड्स में भी लिखा जाता है. इसका एक दूसरा नाम क्लेम प्रिक्लूजन के नाम से भी जाना जाता है इंडियन और पाकिस्तानी लॉज में, क्योंकि इंडियन और पाकिस्तानी लॉज काफ़ी सारे मिलते जुलते हैं मासिवाय सम अमेंडमेंट्स के. तो पाकिस्तानी और इंडियन लॉज में इसको क्लेम प्रिक्लूजन के नाम से भी जाना जाता है. और अगर इस क्लेम प्रिक्लूजन को थोड़ा सा हम मज़ीद इंटरप्रेट करें तो टर्म क्लेम प्रिक्लूजन कुछ ऐसे मीनिंग देती है कि अ मैटर ऑलरेडी जज्ड या अ मैटर ऑलरेडी डिसाइडेड, एक ऐसा तनाज़ा जिसके ऊपर पहले ही फैसला हो चुका हो.
اب جب کبھی بھی ہم کسی پروویژن آف لا کو دیکھتے ہیں تو ہمارے پاس لا کی سینکڑوں بکس ہیں، سینکڑوں اسٹیچوٹس ہیں، کانسٹیٹوئنٹ اسمبلیز نے مختلف قسم کی قوانین سازی کی ہوتی ہے، لیجسلیشن کی ہوتی ہے. تو سب سے پہلا معمہ ہمارے پاس یہ ہوتا ہے کہ یہ قانون ہمیں کہاں ملے گا. مطلب یہ ہے کہ کون سی کتاب میں ملے گا، اس کتاب کا نام کیا ہے. تو دا پرنسپل آف ریس جوڈیکاٹا ہیز بین ڈیفائنڈ انڈر دی کوڈ آف سول پروسیجر 1908 ایکٹ 5. کبھی انشاءاللہ ایک اس چیز پہ بھی لیکچر بناؤں گا کہ آپ کو یہ ایکٹ 5 کے بارے میں بھی ڈیٹیل فراہم کروں. اینی ہاؤ سب سے پہلا مسئلہ تو ہمارا یہاں پر یہ حل ہو گیا کہ یہ ریس جوڈیکاٹا کا ٹاپک ہمیں کہاں ملے گا. یہ ہمیں ملے گا کتاب کا نام، کتاب کا ٹائٹل جو ہے وہ ہے کوڈ آف سول پروسیجر. تو وہ کتاب جس میں کہ دیوانی قوانین تحریر ہیں اس میں ملے گا. اور وہ کتاب کب کی ہے؟ وہ کتاب 1908 کا 5واں ایکٹ ہے. 5واں ایکٹ کا اس پہ انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو دوبارہ بات کریں گے. اچھا، اب دوسرا بڑا مسئلہ ہمارے پاس یہ ہوتا ہے، پہلے تو یہ کہ یہ ہمیں کس کتاب میں ملے گا. سینکڑوں کتابیں موجود ہیں، تو اگر کتاب کا نام پتہ چل بھی جائے تو وہ کتابیں اس قدر موٹی ہوتی ہیں، اتنی ضخیم ہوتی ہیں، اتنی تھک ہوتی ہیں، اس میں اتنے بہت سارے لاز ہوتے ہیں کہ پھر اس میں وہ کنسرن ٹاپک ڈھونڈنا اندر مشکل ہو جاتا ہے. تو یہ بکس موسٹلی کوڈیفائڈ فارم میں ہوتی ہیں، جو کہ پروسیجرل لاز کی یا پینل لاز کی یا دوسرے قوانین کی کتابیں ہوتی ہیں. یہ کوڈیفائڈ فارمز میں ہوتی ہیں. ان کے اسٹارٹ میں ڈیجٹس ہوتے ہیں، نمبرز ہوتے ہیں. تو نمبرز سے ڈھونڈ کر کنسرن جو پروویژن ہے اس تک پہنچا جا سکتا ہے. تو سیکشن 11 آف دا بک ڈسکرائبس دی پرنسپل آف ریس جوڈیکاٹا. تو آپ اس کو ایسے لکھ سکتے ہیں کہ دا پرنسپل آف ریس جوڈیکاٹا از ڈیفائنڈ ان سیکشن 11 آف دا کوڈ آف سول پروسیجر 1908. اب آ جائیے ذرا مینلی ریس جوڈیکاٹا پہ بات کرتے ہیں کہ ریس جوڈیکاٹا ہے کیا چیز. تو نو کورٹ shall try any suit or issue in which the matter directly or substantially in issue has been directly and substantially in issue a former suit between the same parties or between the parties under whom they or any of them claim litigating under the same title in a court of in a court competent to try such subsequent suit, or the suit in which such issue has been subsequently raised and has been heard and finally decided by such court. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، میں نے آپ کو ابتدا میں ہی کہہ دیا تھا کہ ریس جوڈیکاٹا کے حوالے سے چند ایک پروٹوکولز ہیں. ان پروٹوکولز کو فالو کرنا ضروری ہوتا ہے، یا اگر بالفاظ دیگر کہا جائے تو ریس جوڈیکاٹا اگر ان چند ایک پروٹوکولز کی لسٹ میں آتا ہے تو اس کو ریس جوڈیکاٹا کہا جائے گا. ادروائز اس کو ریس جوڈیکاٹا نہیں کہا جائے گا، یا پھر اس کے اوپر ریس جوڈیکاٹا کا پرنسپل اپلیکیبل نہیں ہوگا، نافذ العمل نہیں ہوگا. وہ پروٹوکولز کیا ہیں وہ موسٹلی آپ نے یہاں پر سن بھی لیے ہوں گے. اب ہم کوشش کریں گے کہ ان کو آسان ترین لینگویج میں انٹرپریٹ کریں. سب سے پہلے ہم یہ جو پڑھا اس کو اردو میں ڈیفائن کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ریس جوڈیکاٹا کی ٹرانسلیشن جو ماہرین قوانین ہیں انہوں نے، ماہرین قوانین دیوانی، انہوں نے اس کو اردو میں امر منفصلہ کے نام سے لکھا ہے. امر منفصلہ، امر ایک ایسا کام، ایک ایسا میٹر، منفصلہ جس کے اوپر کے فیصلہ ہو چکا. کوئی عدالت ایک ایسا مقدمہ یا تنقیح کی سماعت نہیں کرے گی جس میں معاملہ براہ راست اور قرار واقعی طور پر، آپ نے یہاں پر دیکھا کہ لکھا ہے کہ نو کورٹ شیل ٹرائی اینی سوٹ اور ایشو ان وچ دا میٹر ڈائریکٹلی اور سبسٹینشلی. تو یہاں پر ڈائریکٹلی اور سبسٹینشلی کا مطلب کیا ہے کہ جس میں معاملہ براہ راست، ڈائریکٹلی اور قرار واقعی طور پر اور سبسٹینشلی ایک پہلے سے دعویٰ میں امر متنازع ہو، پہلے سے آلریڈی ڈسپیوٹڈ ہو بٹوین دا
پارٹیز انہی فریقین کے مابین یا ان فریقین کے مابین جن کے تحت وہ یا ان میں سے کوئی ایک اسی عنوان کے تحت مقدمہ بازی کے لیے ایک ایسی عدالت میں ایسی دادرسی طلب کر رہے تھے ریلیف مانگ رہے تھے. جیسا کہ آپ نے یہاں پر لکھا کہ any of them claim litigating under the same title in the court competent to try such subsequent suit. تو یہی آپ جو ٹرانسلیشن دیکھتے ہیں تو ان فریقین کے مابین تھا جن کے تحت وہ یا ان میں سے کوئی ایک اسی عنوان کے تحت مقدمہ بازی کے ذریعے ایک ایسی عدالت میں دادرسی طلب کر رہے ہوں جو بعد میں دائر کیے جانے والے مقدمے کے سلسلے میں اختیار کی حامل ہو competent to try the suit، یا ایک ایسا مقدمہ جس میں ایسا امر تنقیح قرار واقع طور پر، جیسے کہ آپ نے یہاں پر لکھا کہ ڈائریکٹلی اور سبسٹینشلی، اور اس کی سماعت ہو کر ایسی عدالت کی طرف سے حتمی فیصلہ ہو چکا ہو. اگر ان دونوں انگریزی اور اردو کی مشکل ٹرمینالوجیز کو ہم چھوڑ دیں تو آسان الفاظ میں یہ کہ جہاں پر لیٹیگیٹنگ پارٹیز، جہاں پر مقدمہ بازی کرتے ہوئے فریقین ایک کمپٹنٹ کورٹ آف جورسڈکشن سے ایک فیصلہ کروا چکے ہوں، وہ میٹر ڈیسائیڈ ہو چکا ہو، اس کے اوپر ججمنٹ آ چکی ہو، اس کے اوپر فائنل ورڈکٹ آف کورٹ دیا جا چکا ہو، اس کے اوپر اوپینین آف دا کورٹ شیئر کر دی گئی ہو، اس کے اوپر جج صاحب نے اپنا فیصلہ دے دیا گیا ہو، وہ معاملہ ڈائریکٹلی اور سبسٹینشلی، وہ معاملہ براہ راست طریقے پر یا قرار واقعی طور پر طے کر دیا گیا ہو، تو پھر ان فریقین کے پاس اختیار نہیں ہے کہ یہ فریقین دوبارہ اسی کورٹ میں یا اس لیول کی کسی اور کمپٹنٹ کورٹ میں اسی مقدمے کو دوبارہ سنوانے کے لیے عدالت میں لگوائیں. تو یہ تھا سیکشن. امید کرتا ہوں کہ سیکشن کی حد تک آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آ گئی ہوگی. انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ہم اسی سیکشن کی جو 6 ایکسپلینیشنز ہیں یا 6 تشریحات ہیں اس پر ڈسکشن کریں گے. جیسے کہ میں نے آپ کو عرض کیا کہ میری یہاں پر لیکچرز کو اپلوڈ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ شارٹیسٹ پاسبل، کیونکہ لمبی ویڈیوز دیکھنے سے اور سننے سے اسٹوڈنٹس بور ہو جاتے ہیں، تو شارٹیسٹ پاسبل وے میں اسٹوڈنٹس کو آسان ترین الفاظ میں ڈیفیکلٹ ٹرمینالوجیز کو نہ یوز کرتے ہوئے ایک انفارمل وے میں ڈیلیوری آف ایجوکیشن ہو جائے. تو میں امید کرتا ہوں آپ اس چیز کو اچھے طریقے سے سمجھ چکے ہوں گے. انشاءاللہ کسی نیکسٹ لیکچر میں آپ کو اسی موجودہ ریس جوڈیکاٹا کے سیکشن میں جو آگے 6 ایکسپلینیشن یا تشریحات ہیں اس پہ بھی سمجھاؤں گا. تب تک کے لیے والسلام.